बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 19 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता शाम की सूरत हाल, जहाँ द्रूज़ कम्युनिटी और जो बद्दू कबाइल हैं उनके दरमियान लड़ाइयों के नतीजे में, झड़पों के नतीजे में सबसे पहले मैं आपको हलाकतें बता दूँ। ये डेटा जो है वो आज ही सीरिया के ऑफिशियल्स की जानिब से जारी किया गया और सीरिया के ऑफिशियल्स ने ये बताया कि 13 जुलाई से लेकर आज 19 जुलाई तक इन झड़पों, इन लड़ाइयों के नतीजे में टोटल 940 हलाकतें रिपोर्ट की जा रही हैं। 326 द्रूज़ फाइटर्स हैं इन 940 में, 262 जो हैं वो द्रूज़ सिविलियंस बताए जा रहे हैं। 312 अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस के अहलकार भी बताए जा रहे हैं जिनको टारगेट किया गया। जाहिर है कि अहमद अल-शर्रा ने, मैंने आपको बताया था कि पहल स्वेदा के इलाके में अपने अहलकारों को भेजा था कि यहाँ पर जाकर लड़ाई छुड़वाओ, लेकिन इन्हीं पर जो द्रूज़ फाइटर्स हैं उनके लीडर्स ने कहा कि इन पर टूट पड़ो, ये स्वेदा को कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर 312 जो अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस के अहलकार हैं उनको भी टारगेट किया गया। फिर इन्होंने इसराइल को भी बुला लिया था। इसराइल की बमबारी भी आपको मालूम है कि ड्रोन हमले, एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी और सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को टारगेट किया गया था इसराइल की जानिब से, जिसके नतीजे में 15 हलाकतें वहां पर भी रिपोर्ट की जा रही हैं कि इसराइल ने भी जो 15 सीरिया की फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से, और 25 जो बद्दू फाइटर्स हैं उनकी हलाकतों की भी रिपोर्ट जो है वो इस डेटा के अंदर शामिल की गई है। यानी कि टोटल 940 हलाकतें और हज़ारों ज़ख्मी अभी तक रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इसराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से अहमद अल-शर्रा को एक डेडलाइन दी गई थी कि यहाँ पर स्वेदा के इलाके में अपने अहलकारों को भेजो, वो लड़ाई छुड़वाएं, द्रूज़ और जो बद्दू कबाइल हैं उनके दरमियान लड़ाई छुड़वाएं और यहाँ से चले जाएं। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। ये नेतन्याहू की जानिब से, नेतन्याहू के ऑफिशियल्स की जानिब से सीरिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को डेडलाइन दी जा रही थी इसराइल के अंदर बैठकर। और दूसरी जानिब से ये क्या कर रहे थे, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एक जानिब से तो ये अहमद अल-शर्रा को, इनकी जानिब से अहमद अल-शर्रा के अहलकारों को डेडलाइंस दी जा रही थी कि 48 घंटों में सिचुएशन को कंट्रोल करो और यहाँ से चले जाओ। और दूसरी साइड पर इन्होंने अपनी सरहद को खोल दिया था। और जो द्रूज़ कम्युनिटी है, मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर जहाँ गोलान हाइट्स पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पर भी ओवरऑल इसराइल के अंदर 2.5-3 लाख जो द्रूज़ की पॉपुलेशन है वो इसराइल के अंदर भी है। और जब शाम के अंदर द्रूज़ की बद्दू कबीले के साथ लड़ाइयाँ रिपोर्ट होने लगी तो जाहिर है कि बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए थे ये जो द्रूज़ हैं, जो इसराइल के अंदर गोलान हाइट्स के अंदर रहते हैं, तो बॉर्डर के ऊपर आकर खड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ तो जो हैं वो मुसल्ला भी थे। तो इसराइल ने ये बॉर्डर खोल दिया और इनको हज़ारों जो द्रूज़ हैं इनको शाम के अंदर जाने की इजाज़त इसराइल की जानिब से क्यों दी गई? जाहिर है कि ये सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करवाना चाह रहा था जो नेतन्याहू है, कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए कि अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस से, अहमद अल-शर्रा के अहलकारों से ये सूरत हाल 48 घंटों तो क्या 48 दिन में भी कंट्रोल ना हो, तो इतनी सूरत हाल इनकी जानिब से ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये अपना मुकदमा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मुकदमा पेश कर सकें कि ये देखो सदरन सीरिया की सूरत हाल क्या है, अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस से तो सूरत हाल कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो बफर जोन है, ये सदरन सीरिया तक या जो द्रूज़ कम्युनिटी का जो इलाका है, स्वेदा का इलाका, यहाँ तक हमें अपना बफर जोन फैलाने दें और ये हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस है। तो इस वजह से इनकी जानिब से, ये इसराइल की जानिब से ये हरकतें की जा रही थी ताकि अपना बफर जोन जो है वो फैला सकें। इसलिए डेडलाइंस दे रहे थे अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस को कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया गया। मिडल ईस्ट आए रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और अपने फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान को ये कहा कि मार्को रूबियो को फ़ोन लगाओ और मार्को रूबियो को ये बताओ कि इसराइल को समझा लें कि अहमद अल-शर्रा को डेडलाइंस देना बंद करे। सेंट्रल गवर्नमेंट अहमद अल-शर्रा के पास है, अहमद अल-शर्रा जाने, स्वेदा का इलाका जाने और सिक्योरिटी सूरत हाल जाने। और शहजादा फैसल बिन फरहान ने रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट आय के मुताबिक, मार्को रूबियो को एक पैगाम पहुंचाया मोहम्मद बिन सलमान का कि जी मोहम्मद बिन सलमान बड़े गुस्से में हैं
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو یہ سمجھائیں کہ شام کے انٹرنل افیئرز میں اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو دخل دینا بند کرے، ورنہ خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے بھی دہشت گرد کہہ کر، نیتن یاہو کو دہشت گرد کہہ کر، اسرائیل کو دہشت گرد ریاست کہہ کر ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے یہ کہا کہ یہ جو سویدا کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیتن یاہو کی جانب سے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاگل بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف سے یہ احمد الشرع کے اہلکاروں کو بلا رہا ہے کہ سیکورٹی صورتحال کو کنٹرول کرو، اور دوسری جانب سے یہ خود سیکورٹی صورتحال کو خراب کر رہا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا۔ ترکیہ کے صدر نے بھی بڑی سخت لینگویج میں وارن کیا، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا نام لے کر امریکہ کو مخاطب کیا گیا ترکیہ کے صدر کی جانب سے، اور وہی بات جو محمد بن سلمان نے کی، وہی بات ترکیہ کے آفیشلز کی جانب سے امریکہ کے آفیشلز کو پہنچائی گئی کہ یہ ڈیڈ لائنز دینا بند کرو، سینٹرل گورنمنٹ جانے، سویدا کی صورتحال جانے، اور ہم جانے، یہ اسرائیل جو ہے اس کو کہہ دیں کہ دخل نہ دے۔ اب امریکہ کی جانب سے رد عمل میں آپ کو بتا دوں کہ کیا سامنے آیا۔ ترکیہ کے اندر جو امریکہ کے آفیشل ہیں ان کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ اناؤنس کرتے ہوئے کیا لکھا گیا؟ جو ترکیہ کے اندر امریکہ کے آفیشل ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ اسرائیل اور احمد الشرع کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ یہ دروز اور احمد الشرع کے درمیان نہیں، بلکہ اسرائیل اور احمد الشرع کے درمیان جنگ بندی معاہدہ امریکہ کی میڈیشن میں طے پا چکا ہے، اور اس جنگ بندی معاہدے کو انقرہ نے بھی اور اردن نے بھی اور دیگر پڑوسی ممالک نے اس جنگ بندی معاہدے کو سپورٹ کیا ہے۔ یہ امریکہ کے جو آفیشل ہیں، امریکہ کے جو سفیر ہیں ترکیہ کے اندر، وہ یہ لکھ رہے ہیں اپنے ایکس کے اوپر، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک پرامن سیریا کے لیے کردار ادا کیا جائے گا، اور ایک پڑوسی ممالک کے ساتھ جو بہترین تعلقات جو ہے وہ سیریا کی جانب سے رکھے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں امریکہ اور جو پڑوسی ممالک ہیں شام کے، اس امید کا اظہار کیا گیا، جو امریکہ کے سفیر ہیں ترکیہ کے اندر ان کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا گیا کہ تمام کے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں وہ پرامن سیریا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جہاں سے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سعودی عربیہ اور عرب کنٹریز اگر غصہ کریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہر جگہ یہ بات کی جاتی ہے، ہر پریس کانفرنس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز لے آیا سعودی عربیہ سے، قطر سے، متحدہ عرب امارات سے، اور ترکیہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو نیٹو کا ایلائی ہے، اور ایسا ویسا ایلائی نہیں ہے بلکہ بہت سٹرونگ ایلائی ہے، اور نیٹو کے اندر ترکیہ کی جو پریزنس ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تو ان دونوں کنٹریز کی جانب سے جو بھی مطالبہ یا جو بھی غصے کا اظہار کیا گیا، جو بھی سخت رد عمل سامنے آیا، تو امریکہ ظاہر ہے کہ اس رد عمل کو اگنور نہیں کر سکتا، اور امریکہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا تو اس سے واضح ہو گیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو یا تو شٹ اپ کال دی یا پھر اس کو سمجھایا کہ شام کے ہم تمہارے ساتھ تعلقات نارملائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، شام کی صورتحال کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم اپنے چکروں میں ہو۔ اب کیا نیتن یاہو سمجھ گیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر قبل یروشلم پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر ہے وہ ایک آفیشل کے ساتھ، امریکی آفیشل کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، اور اس نے امریکی آفیشل کو یہ کہا کہ یہ جو جہادسٹ ہے، یہ جو احمد الشرع ہے، اس کی جانب سے، جس کی جانب سے دروز کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے برادرز کو اس کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر بات کر رہا ہے، تو یہ کل کو ہمیں بھی ٹارگٹ کرے گا، اور یہ بات امریکہ کو سمجھنی چاہیے۔ یہ جنگ بندی معاہدہ اناؤنس ہو جانے کے بعد یہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا۔ دوسری جانب احمد الشرع نے شکریہ ادا کیا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک خطاب میں شکریہ ادا کیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ میڈییٹ کروایا ہے۔ اس کی جانب سے خیر نومینیٹ نہیں کیا گیا امریکہ کے صدر کو پیس پرائز کے لیے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی نومینیٹ کر دے گا، کچھ ممالک نے تو آپ کو معلوم ہے کہ نومینیٹ کر دیا، تو امریکہ کا اس نے بہرحال شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمام پارٹیاں، جو دروز کمیونٹی ہے، جو بدو قبائل ہیں، تمام کی تمام پارٹیاں سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر یہ جو جنگ بندی ہے اس کی رسپیکٹ کریں گی۔ پھر احمد الشرع نے
اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اسرائیل کی ایئر سٹرائکس کی مذمت کی، اور احمد الشرہ نے یہ کہا، اس امید کا اظہار کیا کہ مجھے امید ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی یہ جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس کی ریسپیکٹ کی جائے گی۔ اور احمد الشرہ نے یہ کہا کہ شام اسرائیل سے جنگ لڑنے سے نہیں ڈرتا، لیکن ہم اسرائیل سے جنگ نہیں چاہتے، بلکہ ہم تمام کے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو رد عمل بتا دیا اسرائیل کی جانب سے، جس کی جانب سے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، تو وہ 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن ابھی باقی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس جنگ بندی معاہدے پر ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئی آفیشیل رد عمل اسرائیل کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔ ڈیفنس منسٹر کی جانب سے کس طرح کا بیان سامنے آیا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جانب سے شام کے انٹرنل افیئرز میں یا پھر صدرن سیریا کے اندر یہ جو اسرائیل ہے یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا امریکہ کی وارننگ کے باوجود یا پھر امریکہ کی میڈیشن کے باوجود اسرائیل کی جانب سے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے ایک تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور شام کے تعلقات نارملائز کروا کر یہ پیس پرائز لینے کے چکر میں ہے، جو ابراہم اکارڈز ہیں ان کو آگے بڑھانے کے چکر میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسرے یہ کس چکر میں ہے، یہ رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تیل اور گیس جو امریکہ کی کمپنی ہے اس نے پھر سے یہاں سے نکالنا، پھر اس کو ریفائن کرنا۔ شام میں آپ کو بتا دوں کہ 2011 سے پہلے، عرب سپرنگ سے پہلے یہ جو حالات خراب ہوئے، اس سے پہلے شام کے اندر اس طرح سے فورن کمپنیاں بھی تھیں، تیل اور گیس بھی شام کے پاس ہے اور یہاں پر نکالا بھی جا رہا تھا، ریفائن بھی کیا جا رہا تھا۔ شام کی اکانومی میں بہت زیادہ کردار جو ہے وہ اس انرجی کا بہت زیادہ کردار تھا، لیکن 2011 کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حالات خراب ہو گئے۔ کچھ جو ذخائر ہیں وہ قدس کے اندر جو علاقے تھے ان کے انڈر چلے گئے تھے، کچھ ذخائر ادھر تھے، کچھ ذخائر ادھر تھے، اور پھر سینکشنز بھی امریکہ کی جانب سے، یورپ کی جانب سے، پوری دنیا کی جانب سے سینکشنز بھی عائد کر دی گئی تھی۔ تو یہ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے دوڑ لگا دی تھی، سیریا کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ اب چونکہ امریکہ نے سینکشنز بھی ہٹا دی ہیں، احمد الشرہ کا نام دہشت گردی کی فہرست سے بھی باہر نکال دیا، اور اب امریکہ کی کمپنیاں جو ہیں ان کی واپسی بھی شروع ہو گئی ہے شام کے اندر، اور شام کے اندر یہ تیل اور گیس اور شام کی جو صورتحال ہے اس کو سنبھالنے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور عرب کنٹریز کے ساتھ مل کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ کے صدر یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی ان حرکتوں سے باز رہے، اور امریکہ کے آفیشلز کی جانب سے رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا گیا اسرائیل کے آفیشلز کو کہ اب جو شام کے اندر تھریٹ تھا وہ اب ایلیمنیٹ ہو چکا، تم نے خود ایلیمنیٹ کر دیا، اب جو ہے تمہاری جانب سے یہ حرکتیں بند کی جانی چاہیے، جس سے امریکہ کے جو کلوز ایلائز ہیں، سعودی عربیہ جیسے اور ترکیہ جیسے نیٹو کے جو اتحادی ہیں، وہ ناراض نہ ہوں، ان کا سخت ریاکشن سامنے نہ آئے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ نہ احمد الشرہ پر، اور یہ ایون کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان پر بھی یہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اچھا اپنا فیس دکھا کر یہ ان فیوچر ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان جو ہیں وہ شام کے راستے سے آٹومن امپائر کو یہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اور ترکیہ کے صدر یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا گریٹر منصوبہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ترکیہ کے صدر نے اسرائیل کو کہا کہ ترکیہ کے ہوتے ہوئے اسرائیل اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ جو جنگ بندی معاہدہ ہے جو امریکہ کی ثالثی میں طے کروایا گیا، اس کا مزید واضح ہو جائے گا کہ جنگ بندی جو ہے وہ ٹکتی ہے یا پھر اسرائیل کی جانب سے اس جنگ بندی کے اندر کوئی گند ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔